अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 98 यानी 98 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। कह दो अहले किताब, ए अहले किताब, तुम लोग अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो, जबकि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस पर गवाह है। यहाँ पे इस आयत को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। कुरान की हर आयत जब भी हम डिस्कस करते हैं या उसको पढ़ते हैं, हमारे ज़हन में या मेरे ज़हन में एटलीस्ट रहना चाहिए कम से कम कि इसमें मुझसे किस अंदाज़ में मुझको मुख़ातब किया गया है और क्या बात मेरे लिए कही गई है और मुझे क्या इससे हासिल होता है और मुझे मेरा अप्रोच कैसे बदलना चाहिए इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद। यहाँ अहले किताब को जिनके पास ये किताबें भेजी गई हैं आसमानी और जिनका ये दावा भी है कि उनके पास ये मौजूद है और उनके पास किताबें आई भी थी। बहरहाल कुरान भी किताबों में से एक किताब है और जो पहली किताबें आई थी वो भी किताबें हैं। तो अहले किताब से बात कही जा रही है कि तुम अल्लाह की आयत का कुफ्र कैसे कर सकते हो। आयत एक तो ये है कि जो अभी फ़िलहाल सरदस किताबें आयतें मौजूद हैं जिनको वर्सेस ऑफ कुरान कहते हैं, और दूसरी कायनात में फैली हुई आयत जो इस बात की खुली हुई दलील और निशानी है, इस बात पे शहादत देती हैं कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसका कोई खालिक है, इसका कोई रब है और इसका कोई मालिक है। तो आखिर तुम उन आयत का इनकार क्यों करते हो? और अगर हमारा ये दावा है कि हमारे पास किताब मौजूद है और फिर भी हम इनकार करते हैं, तो ये भी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह की नज़र से कोई चीज़ छूट नहीं सकती है। इसमें आपने सही फरमाया। इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा ख़ास तौर से कि अहले किताब में यानी आम तौर से तस्वुर या इससे अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि द पीपल ऑफ बुक, और उसमें हमारी नज़र दूसरों की तरफ होती है कि ये उन लोगों से मुखातिब है, अल्लाह ताला उनका ज़िक्र है जिनको बाइबल दी गई, तौरात दी गई वगैरह वगैरह। लेकिन किताब हमें तो भी दी गई है, अहले किताब हम भी हैं। और दूसरे लिमा तकफरूना, ये जो तकफरूना की बात है या कुफ्र की जो बात है, तो ये महज इनकार तक महदूद नहीं है, क्योंकि अमूमन इनकार का तस्वुर ये होता है कि भाई मैंने मना कर दिया, एक चीज़ मैंने कह दी, वो इनकार हो गया। तो इस वक्त जिस कौम को किताब दी, यानी हामिलीन कुरान, जिनके पास कुरान है, बिलाशुबा उन सब के बारे में ये कहा जा सकता है कि इन्होंने तो कभी इसका इनकार नहीं किया। तो यानी हम ये डिड्यूस कर लें कि उन्होंने कुफ्र नहीं किया। लेकिन अगर इसके वसीतर मानी में कुफ्र का लफ्ज़ देखा जाए कि किसी चीज़ को ढक देना, पीछे डाल देना, यानी एक तरह से उसको, उससे एराज़ बरतना या उस पे अमल ना करना, वो भी छुपाने में, ढकने में, पीछे में डाल देने में, कमर के पीछे डाल देने में कुफ्र के मानी में आता है। तो यानी ये चीज़ इस तरह से, क्योंकि जैसा आपने कहा ना, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि कुरान की हर आयत में हमें अपना चेहरा दिखना चाहिए। हम उसकी रेलेवेंस देखें कि हाउ इट इज़ रेलेवेंट फॉर अस एंड फॉर आवर टाइम्स। हमारे लिए, हमारे ज़माने के लिए ये किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं और इससे क्या हिदायत ले सकते हैं। तो यहाँ एक बात तो ये कही गई है कि तुम क्यों अल्लाह के अहकामात से उन्हें छुपा देते हो, पीछे डाल देते हो, मुनकिर हो जाते हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहे, क्यों नहीं तुम उन पे अमल करते, क्यों नहीं उनकी इत्तिबा करते, जबकि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस पर गवाह है। यानी अल्लाह ताला का जो निज़ाम है मकाफ़ात अमल का, वो उसने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। तो तुम्हारी हर चीज़ का भी अहाता हुआ हुआ है और उसके नताइज जो हैं तुम यहाँ भी देखोगे और आखिरत में भी देखोगे। तो ये एक तरह से झंझोड़ा भी जा रहा है और वार्निंग भी दी जा रही है कि तुम अल्लाह के दायरे से बाहर नहीं हो। उसका निज़ाम जो है मकाफ़ात अमल का, जिसके तहत आप अपनी हर करनी का भुगतान भुगतते हैं। तो ये सब कुछ जानते और समझते हुए भी तुम क्यों अल्लाह के अहकामात से इनकार करते हो, या उन अहकामात से, यानी ज़बान से नहीं तो अमली तौर से क्यों इनकार करते हो, वर्चुअली क्यों इनकार करते हो।
تو یعنی ہم اس سے سیکھ کیا لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو بہت دھیان سے سمجھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا عمل جب ان احکامات کے حساب سے ہوگا تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے اچھے نتائج ملیں۔ چلیں سب آگے چلیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اسے جو ایمان لا چکا ہے؟ تم اس راستے میں تبدیلی چاہتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور جن کے پاس میں کتاب موجود ہے، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کتاب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے، ان لوگوں کے لیے ایک ایسا طریقہ ایجاد کریں یا رکاوٹ بنے جس سے رکاوٹیں ان کے راستے میں آ جائیں اور بلا وجہ کی پریشانیاں ان کے راستے میں آ جائیں۔ کیونکہ جب ہمارے پاس معلومات موجود ہیں، کتاب کا علم موجود ہے، لیکن ہم ناواقفیت کی بنیاد پہ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی شخص کو جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں تو بات ذہن میں رکھنی چاہیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، ناواقف نہیں ہے۔ He knows everything we do۔ تو لہٰذا ہمارا جو اپروچ ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں ہمیں خود سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ نہ تو ہم خود غلط راستے پہ چلیں اور نہ ہی ہم کسی انسان کو صحیح راستے پہ چلنے سے روکنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اس میں پہلے حصے میں جو بات ہے کہ کہہ دو اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اسے جو ایمان لا چکا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اگلا اسٹیپ یا اگلا مرحلہ اور امیڈیٹ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوں۔ کیونکہ میں جب ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، تو پھر امیڈیٹلی مجھے اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کے حساب سے اپنے آپ کی اپنی زندگی کو موڑنا ہے، میرے عمل اس حساب سے ہوں۔ تو جب اس طرف ہم چلتے ہیں، اگر ہم اس کنٹیکس میں دیکھیں بنی اسرائیل کے، تو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ چونکہ ان کو اس بات سے ایک طرح سے ضد تھی یا یہ احساس تھا کہ سب نبوت ہمارے آنی چاہیے تھی، یہ کتاب ہمارے آنی چاہیے تھی، تو اب انہیں اس کی وجہ سے جو ایک کیفیت تھی کہ یہ ہمارے یہاں نہیں آئی تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور کوئی کرے گا تو اسے روکیں گے، جبکہ وہ خود جانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ذکر ہے اور وہ اس بات سے واقف ہیں اور بلکہ اس کے وہ گواہ بھی ہیں کہ صحیح کیا ہے، لیکن اسی ضد کے تحت یا سمجھیے کہ ایک تعصب کی وجہ سے، ایک نسلی تعصب کی وجہ سے، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ، جانتے ہیں غلط چیزیں لیکن کر رہے ہیں۔ اس کو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کلاس بنک کرتا ہے یا پروگرام بناتا ہے کہ آج کلاس بائیکاٹ کریں گے، تو وہ جانتا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن وہ باہر کھڑے ہو کے اور بچوں کو بھی روکتا ہے جو نیت بھی کر رہا ہے، اندر جانا چاہ رہا ہے تاکہ فائدہ اٹھا سکے، تو وہ روکتا ہے کہ نہیں آج کلاس بنک کرنی ہے، آج ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اچھا اس کو اگر ہم اپنے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہم لوگ بھی جو اہل کتاب ہیں، جو کتاب رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی جو شعوری طور سے آپ اس کتاب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے راستے میں رکاوٹ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے، کوئی قرآن پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اور کیونکہ یہ چیزیں میں نے سنی اکثر لوگ ڈسکریج کرتے کہ نہیں بھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سب کے عمل کرنے کی چیز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جس سے آپ آدمی کو ڈسکریج کر رہے ہیں، کسی بھی انسان کو جو سیکر ہے، جو چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کی ایمان والا ہوں، اسے یہ احساس ہوا ہے کہ میں ایمان تو لایا ہوں اللہ پر، لیکن اللہ کے احکامات کو نہ میں نے سمجھا ہے نہ عمل کیا ہے، تو ایسے میں کسی بھی طرح سے اس کو ڈسکریج کرنا، اس راستے سے روکنا جو ہے وہ بھی اسی آیت کے دائرے میں آتا ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ
جس کا ذکر پیچھے بھی آیا ہے کہ جہاں کچھ کمپرومائز کی بات کری تھی ان لوگوں نے کہ بھئی کچھ آپ نرم پڑھیے کچھ ہم نرم پڑھیں، یعنی کوئی بیچ کا راستہ ایسا نکال لیں کہ کچھ اللہ کے احکامات میں سے گنجائش یہ نکل آئے کہ ہمارے بھی کچھ راستے ہو جو ہمارے طور طریقے رسم و رواج ہیں ان کی گنجائش نکل آئے. تو یہ وہ تبدیلی جس کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے راستے میں تبدیلی چاہتے ہو کہ یعنی اٹ شوڈ بیکم اے سسٹم ایز پر آور کنوینئنس. ہماری سہولت کے حساب سے جن نظاموں کو ہم چلا رہے ہیں وہ نظام اس طرح کا نظام بھی ہے کہ صاحب یعنی سرمایہ داری کا کہہ لیجیے یا مادیت کا کہہ لیجیے کہ جو امیر ہے اس کو یہ حق ہے پورا کہ وہ اپنے مال کو اپنے حساب سے خرچ کرے، اپنے حساب سے زندگی گزارے. جو کم مال والے ہیں جو وہ ہم سے کمزور سمجھے جائیں گے وہ ہمارے محکوم ہوں گے. یعنی اپنے حسب نسب کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر یا سماجی یا کسی اور پوزیشن کی وجہ سے جو لوگ اس سے جن کو ہم نیچے سمجھتے ہیں وہ ہمارے زیر نگی رہیں گے، وہ ہمارے سب آرڈینیٹ رہیں گے اور ہم حکومت کریں گے ان کے اوپر. یہ ایک مثال، ایسی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، بہت سی تبدیلی ہیں جو اگر کوئی اسلام پہ عمل کرے گا، اللہ کا بندہ بنے گا تو وہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے گا. اس کا ہاں تفریق انسانوں کے بیچ میں نہ مذہب کی بنیاد پہ ہوگی، نہ زبانوں کی بنیاد پہ، نہ رنگ کی بنیاد پہ، بلکہ اس کے ہاں بنیادی رشتہ انسانیت کا ہوگا. اور اس رشتے کے تحت وہ اللہ کے احکامات کے مطابق سب کے لیے خدمت، سب کا بھلا اور سب سے اچھا بولنا، سب سے اچھی روش، سب سے اچھا برتاؤ یہ کام کرے گا. اس طرح کی اس کی اپروچ ہوگی. تو یہ تبدیلی وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو انسانوں کے اوپر حکومت ہے، کیونکہ جب اللہ کی حکومت ہوتی ہے تو حاکم صرف اللہ ہوتا ہے، زمین پہ کوئی حاکم نہیں ہوتا. نظم چلانے کے لیے آپ جو بھی سسٹم بنا لیں لیکن وہ حکم اللہ کا ہوگا، اس کو امپلیمنٹ کوئی کرے گا. لیکن جب میں اپنی منمانی کے حساب سے چلانا چاہتا ہوں تو یعنی میں اپنی حکومت چاہے وہ چھوٹے سے لیول پر ہو، ایک خاندان کے اوپر ہو، ایون ایک میرے اپنے گھر کے اوپر ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک تبدیلی ہے جس کو میں کبھی خود کرتا ہوں اور کبھی چاہتا ہوں کیسی ہو جائے. اور یہاں پھر وہی بات کہی ہے کہ اللہ باخبر ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی اس کا مکافات عمل جو ہے وہ تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور جو بھی تم کرو گے اس کے اثرات تمہیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی دکھ جائیں گے. چلیں طاہر صاحب آگے چلتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی فریق کی اطاعت کی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لے آنے کے بعد کفر کرنے والا بنا دے گا. یہاں پہ جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا، ایک خاص قسم کا ایک رجحان تھا کہ ہماری سپیریٹی ہے، کون انفیریئر ہے، کون سپیریئر ہے، کون برتر ہے، کون برتر نہیں، کمتر ہے. تو ان سب بنیادوں پہ بہت سارے احساسات تھے. تو ان احساسات کا نتیجہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر بھی صحیح راستے سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خود ایک خاص دائرے میں رہے، اس کا اثر رسوخ رہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو بہکائے، بھٹکائے اور یا پھر اپنے اثر رسوخ کے تحت وہ لے کے آ جائے. یہاں پہ وارننگ ہے، احتیاطی اقدام کی بات کی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے موسم کے بدلنے کے وقت میں ہم بہت سارے احتیاطی اقدامات ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ موسم بدلتا ہے تو ہمیں کیسے کیا اپروچ ہونا چاہیے، ہمارے روزانہ کے سلوک میں کیسی تبدیلی آنی چاہیے، جو ہماری زندگی گزر رہی ہے کیسے ٹھنڈک میں بچنا ہے، کیسے گرمی میں بچنا ہے، کیسے برسات کے منفی اثرات سے بچنا ہے. تو اللہ نے اس طریقے سے ایک خاص بات اس میں ایمان والوں کو بتا دی ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہیں یا اس پیغام کی آمد کی مخالفت کرتے ہیں وہ چاہیں گے کہ تم ایمان لانے کے بعد بھی ایمان سے ہٹ جاؤ، لیکن ایسا مت کرنا کیونکہ ایسا کرنے کے نتائج بہت ہی مثبت نہیں ہوں گے بلکہ وہ منفی ہوں گے. ایسا ہوگا لیکن ہمیں ایسا کرنا نہیں ہے. یہ اس بات کا اس میں ایک احتیاطی اقدام کیسے ہو سکتا ہے اس کی تلقین کی گئی. ایمان کا تعلق یا یوں کہوں میں کہ اطاعت کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ کیسا ہے وہ اس کی وضاحت یہاں ہوتی ہے. ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے تحت ہوتی ہے. جو اہل کتاب ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جن کا بھی ذکر آیا کہ چاہے وہ انکار کریں چاہے ان کو پیچھے ڈال دیں، یعنی ان کا جو لائف اسٹائل ہے،
ان کی جو زندگی کے مراحل ہیں وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے طے نہیں ہوتے، وہ کسی اور دیگر طریقے سے طے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم کافر کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے ان میں سے کسی بھی فریق کی، چاہے وہ کسی بھی طرح کا اسٹینڈ لینے والا ہو، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے فار واٹ ایور ریزن، ایسے کسی بھی فریق کی اگر ہم نے اطاعت کری، کیونکہ یہاں دیکھیے بات ان سے کسی اور طرح کے تعلق کی بات نہیں ہے بلکہ اطاعت کی بات ہے، ان کے راستے پہ، ان کے طریقے پہ چلنا، تو وہ جب ہم اطاعت کریں گے تو ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے ہٹیں گے، یعنی ہم بھی اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں گے، انکار کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم نے کسی ایسی کی اطاعت کری جو اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کرتا، ان کو سبمٹ نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس نے کچھ اپنے ماڈیول بنا رکھے، اپنے طریقے بنا رکھے ہیں، اپنی رسم و رواج، اپنے کلچر یا کسی بھی وجہ سے، اور ان کو وہ بہت حد تک صحیح سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہم ایمان کو چھوڑ کے کفر پہ آ جائیں گے، بھلے ہم یہ کلیم کرتے رہیں کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پہ، یہ ساری باتیں ہم زبانی کہہ رہے ہیں، لیکن عملاً ہم اطاعت کر رہے ہیں ان لوگوں کی، ان کے ان کاموں کی جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسے تمام گروہوں کے لیے یہاں تو کفر کی بات کی گئی ہے، جو لوگ اللہ کی مثال کے طور پہ جو لوگ ویسٹ کرنے والوں میں سے ہیں، مسرفین ہیں، ان کی اتباع کے لیے قرآن منع کرتا ہے کہ ان کی اتباع مت کرو، کیونکہ یہ کوئی بھلا نہیں کرتے، فساد ہی پھیلاتے ہیں، اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک جگہ کہا جاتا ہے یہ ظالمین میں سے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے احکامات سے ہٹتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، انہیں پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کی اطاعت اگر ہم کرتے ہیں یا اس کے انداز پہ چلتے ہیں، اس کے انداز سے زندگی گزارتے ہیں یا اپنی زندگی کے فیصلے اس کے حساب سے لیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم ایمان سے نکل کے آ گئے، اور وہی شاید وہ بھی چاہتے ہوں گے، لیکن وہ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن ہم یہ حرکت کر کے ہم ایمان سے باہر نکل کے کفر کی طرف چلے جائیں گے ان لوگوں کی اطاعت کر کے۔ تو یعنی یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے جو بارہا ذکر آیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یعنی اطاعت اللہ کے احکامات کی، کیونکہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ ہم سے عمل صالح کراتا ہے، وہ کبھی فساد نہیں پھیلواتا، بلکہ ہم سے فساد کا خاتمہ کراتا ہے، تدارک کراتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں تو اس راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم ایمان سے باہر آ گئے، کیونکہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت گفتگو ہوتی ہے ایمان سے خارج ہونے، خاص طور سے جو ہمارے یہاں مسلکی انتہا پسندی ہے، وہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے بہت سی باتوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن آج تک یہ سوال پہ ہم نے کیوں نہیں غور کیا کہ جو اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہا، یعنی ایمان لانے کے بعد اس نے عمل صالح نہیں کہے یا تقویٰ کا راستہ نہیں اپنایا، تو اس کے ایمان کے بابت کیا خیال ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم ایمان سے خارج ہو جاؤ کہ اگر اس راستے پہ چلے ہو جس پہ کافر چلتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کرنے والا بنا دے۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے اس میں سیدھا ٹیک اوے پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، یعنی ظاہر ان کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا ازحد ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے۔ چلیں طارق صاحب۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ کو مضبوطی سے اپنا لے گا یقینی طور پر ایک سیدھے راستے کی جانب اس کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کا جو آخری حصہ ہے اس پہ ہم غور کرنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ جب انسان عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کی رسی کے خاص اصطلاح ہے، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے یعنی اس کے راستے میں مضبوطی سے چلتا ہے، تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی اللہ تعالیٰ خود بخود مہیا کراتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے قدم آگے بڑھانے چاہیے ہدایت کے حصول کے لیے، اور انشاءاللہ اس کے لیے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے، ہدایت ملتی بھی چلی جائے گی۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے اس آیت کا
جس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے؟ دیکھیے جو پہلا حصہ ہے اس کا کہ اور تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ اس کو دو انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو ایک دم امیجیٹلی نظر آتی ہے کہ یہ رسول اللہ کی بعثت کے بعد کا وقت ہے کہ اس وقت جو کفار و مشرکین تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، خود تمہاری زبان میں سنائی جا رہی ہیں جن کو تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو، اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے جو ان باتوں کو سمجھاتا بھی ہے اور عملاً بھی ان پہ عمل کر کے ان کی اہمیت دکھاتا ہے، اس نظام کی افادیت بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، تو اس کے بعد تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کس طرح اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اس کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، یعنی جو اہم تصور ہم عام سمجھ رکھتے ہیں رسول کی، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ایک اہم نقطہ جس کی وضاحت تاج العروس نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ رسول جو ہے یہ پیغام بھی ہے اور پیغام کو لانے والا بھی ہے۔ یعنی رسول جو ہے اس میں رسالتن اور مرسلن دونوں کے معنی آتے ہیں، تو پیغام بھی رسول کہلاتا ہے اور پیغام لانے والا بھی رسول کہلاتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے، یعنی اس لفظ کی وضاحت کے روشنی میں اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ اس وقت سے ہٹ کے آج تک اور ہمیشہ کے لیے اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جب تمہیں آیت سنائی جا رہی ہیں تم پڑھ سکتے ہو، اور یہ قرآن، یعنی یہاں پہ قرآن کو رسول کے طور پہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، یہ پیغام تمہارے پاس موجود ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ رسالتن اور مرسلن دونوں معنی میں رسول استعمال ہوتا ہے، رسول کا لفظ۔ تو رسول پیغام کو بھی کہتے ہیں اور پیغام لانے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو پیغام لانے والا تو ظاہر ہے چونکہ انسان تھا، اس کی ایک مدت تھی حیات کی، اس کے رخصت ہونے کے بعد وہ پیغام موجود ہے جس کو رسول کہا جاتا ہے زبان کے حساب سے۔ تو یہاں پہ جب رسول موجود ہے تو اسے رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، اس کی آیات اس قرآن کی جو حامل قوم ہے، جو قوم اس کو رکھتی ہے، وہ تمہیں سناتی ہے، تم خود بھی سنتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔ تو یعنی یہ پیغام اللہ کا موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی، جبکہ تمہاری زبان میں آیا ہے۔ اچھا، جس کی زبان میں نہیں ہے وہ زبان کو سیکھ بھی سکتا ہے یا اپنے آپ بھی اس کو ایک ترجمے کی مدد سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ میری خواہش اگر ہدایت پانے کی ہے تو میں جس زبان میں بھی ترجمہ لے کے بیٹھوں گا اس پہ سمجھ کے غور و فکر کروں گا اور نیت میری صاف ہے تو مجھے ہدایت 100% ملے گی، اور بہت سو کو ملتی ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ لازمی ہو جاتا کہ جس کو عربی زبان آتی ہے وہی قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ یعنی مبنی بر انصاف سسٹم نہ ہوتا اللہ کا، یہ جسٹیفائڈ سسٹم نہ ہوتا، اس لیے اس نے قرآن کے لیے قرآن کو پڑھانے کا ذمہ اپنے ہی سر لیا ہے۔ یہ جب یہ کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ ہے رحمان، اس نے اپنی صفت بتائی جس نے قرآن کا علم دیا، جس نے قرآن سمجھایا، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اصل شرط کیا ہے؟ کنیکشن، ہم دل سے کتنا اللہ سے اور اس کے قرآن سے جڑے، اور یہی بات آگے کہیے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے اپنا لے۔ دیکھیے ہمارے پاس اللہ کی کیا چیز موجود ہے، یعنی اس کی تمام آیات جو ہیں کائنات میں وہ بھی، اور وہ آیات بھی جو ہمیں قرآن میں محفوظ ہیں اس کے پیغامات کی شکل میں۔ تو اپنے آپ کو جب ہم اس سے جوڑ لیں گے تو اللہ سے جوڑ لیں گے، تو اللہ کو جو یہ بات، اور جو اللہ کو مضبوطی سے اپنا لے گا یقینی طور پر ایک سیدھے راستے کی جناب اس کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو اللہ کو اپنے آپ سے جوڑنے کا اور اللہ سے جڑنے کا مضبوطی کا تعلق ہے اس بندھن سے۔ آپ کسی چیز کو اگر کسی چیز سے باندھتے ہیں تو وہ مضبوطی اس پہ منحصر ہے کہ آپ نے باندھنے کے لیے جو ڈوری استعمال کی ہے، جو رسی استعمال کی ہے، وہ سوت کا کچا دھاگا ہے یا مونج کی ناریل کی رسی ہے، اور اس میں کیسی گٹھائی لگائی ہے، یعنی کنیکشنز کیسے ہیں۔ اگر کنیکشن مضبوط ہیں تو یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا،
اور وہ چیز آپ کو کھینچ کے آپ کی منزل کی طرف لے جاتی ہے کہ رہنمائی کرتے ہوئے. تو جب ہم اللہ کی اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں دل سے اور سیکر بن جاتے ہیں، ہدایت کی تلاش میں متلاشی بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا خود قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو ہدایت طلب کرتا ہے اسے ہم ہدایت دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو ہدایت عربی زبان میں طلب کرتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں. ہر زبان اللہ کی ہے، کمیونیکیشنز کی تمام تر خزانے اس کے پاس ہیں. وہ کس طرح سے ہمیں سمجھائے گا یہ اس کا کام ہے. ہم صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا کہ آپ اگر دل سے قرآن سے جڑتے ہیں اور واقعتاً اس سے ہدایت چاہتے ہیں تو ہدایت آپ کو ملتی ہے. اس کی پڑھتے آپ کے لیے کھلتی چلی جائیں گی. یہی بات یہاں کہی گئی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے جب آپ اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں اور آپ اللہ کے احکامات پہ چلنے لگے، یعنی ایمان لانے کے بعد آپ نے عمل صالح پہ لگ گئے، اللہ کے احکامات پہ چلنے لگے، تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیا، تو قرآن نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے کو چن لیتے ہیں، انہیں پھر ہدایت مل جاتی ہے. یہ بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کو کسی ایک منزل کی طرف جانا ہے، تو اگر اف یو ہٹ دی رائٹ روڈ، آپ صحیح راستے پہ پہنچ گئے ہیں اور اس پہ چلنے لگیں گے، تو آگے پھر آپ کو گائیڈنس پوری ملتی چلی جائے گی اور آپ اس راستے پہ منزل تک پہنچ جائیں گے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ صحیح راستہ پکڑیں اور سفر کی شروعات کریں. یہ دونوں چیزیں ہیں. میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں جی یہیں رک جاتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. السلام علیکم. السلام.